बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हम लोग आबाओ अजदाद के ज़माने से गांव में रहते थे, क्योंकि पंजाबी हैं और पंजाबियों का ये शेवा होता है कि वो कुछ भी हो जाए, अपनी सरजमीन को जहाँ पे उनके आबाओ अजदाद का खून शामिल हो कभी नहीं छोड़ते। बस कुछ ऐसा ही हाल हमारा था। मुझसे बड़ा मेरा एक ही भाई और मैं एक ही बहन हूँ। हम लोग काफ़ी बड़ा कुंबा बन जाते हैं, क्योंकि चचा चची ताया ताई और मेरे वालिदैन इस एक ही घर में रहते आ रहे हैं। लेकिन वो बाकी सब बे औलाद थे। सिर्फ मेरे वालिदैन को ही अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा था। मेरी वालिदा की शादी इसी घर में हुई थी। वालिद साहब एक छोटे से सरकारी मुलाजिम थे, जिनकी माकूल सी आमदनी में पूरा कुंबा बड़े ही अच्छे तरीके से परवरिश पा रहा था। मैं तीसरी जमात और भाई पांचवी जमात में पढ़ता था। हम लोग वही कुछ करते थे जो कि आम तौर पर देहातों के बच्चे किया करते हैं। सुबह सवेरे उठना, खाना पीना, स्कूल जाना और फिर मस्जिद से वापस आकर घर से आधा किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और सरसब्ज शादाब बाग में खेलने के लिए चले जाना। मेरा भाई कुछ पढ़ाकू किस्म का वाक़या हुआ था। उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही खुसूसी लगाव था और मैं कुछ लाउबाली किस्म की थी। शायद दादा की बेहद लाडली होने की वजह से तालीम में मेरा कम ही दिल लगता था। मैं बस पूरा दिन अपनी सहेली बहनों के साथ शाम की सैर के मंसूबे बनाती रहती थी। हम दोनों हम जमात भी थीं और साथ में सिपारा पढ़ने जाया करती थी। एक दोपहर को हम दोनों स्कूल से वापस जा रही थी कि बानो कहने लगी कि अम्मा कहती हैं कि इस बाग में मत जाया करो। बानो ने दूर उस खूबसूरत बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? तुम्हारी अम्मा मना क्यों करती हैं? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, बस वो मना करती हैं। वो कहती हैं बच्चों को बाग में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिन लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं। मैं कहका लगाने लगी कि बानो की अम्मा ने बानो को खूब डराया। अरे फिजा, तुम हंस रही हो? वो मेरी तरफ बड़ी हैरानगी से देख रही थी। तो और क्या करूं बानो? देखो, मेरी एक बात गौर से सुन लो। अगर लड़कियों पर जिन आशिक होते हैं तो फिर लड़कियों पर परियां क्यों नहीं आशिक हो जाती? खुद सोचो ना जरा। हाँ, ये तो है। खूब पते की बात बताई तुमने। बानो को मेरी ये बात बड़ी अच्छी लगी और उसने कहा, ठीक है, आज हम पहले से कुछ ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजार कर आएंगे। पक्का ना? मैंने उसके हाथ पर हाथ मारते हुए पूछा। बिल्कुल पक्का। हम दोनों यूं ही बातें करते करते हंसी खुशी घर की तरफ बढ़ गए। घर में दाखिल होते ही जफर भाई को देखा, जो दादी अम्मी के पैरों में तेल लगा रहे थे। दादी ने मुझे देखा तो देखते ही शुरू हो गई, क्या गई हो पढ़कर? आप कुछ काम काज भी कर लो। इसी अवस्था में दादाजी भी घर में दाखिल हुए और जब उन्होंने मुझे मुंह बनाए खड़े हुए देखा तो कहने लगे कि मेरी बेटी के पीछे हाथ धोके मत पड़ जाया करो। ये भी बहुत छोटी है, इसकी उम्र तो खेल कूद की है। घर के काम काज करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। दादा की इस बात से मुझे काफ़ी तसल्ली मिलती थी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि मुझे शय मिलती थी और मैं जल्दी से कमरे में चली गई। यूनिफॉर्म तब्दील करके खाना खाया और फिर मैं सो गई। अबू तो रात देर से आते थे, क्योंकि वो शहर में मुलाजमत करते थे। इसीलिए वो अलग सुबह निकल जाते और फिर रात गए ही वापस लौटते। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी दादाजी ने अपने सर ली हुई थी। अम्मी ने असर के बाद मुझे जगाया कि उठो और जाओ सिपारा पढ़ाओ। मैं ये सोच कर कि वापसी पर बानों के साथ बाग में भी जाना है, जल्दी से उठी और मस्जिद की तरफ भाग कर जाने लगी। मुझसे पहले ही बानो मस्जिद में पहुंच चुकी थी। उस्ताद जी नमाज पढ़ाने में मशगूल थे। हम सारे बच्चे सफ़े बिछाने लगे ताकि सारे बच्चे उस पर कतार बनाकर बैठ जाएं। अभी उस्ताद साहब नमाज से फारिग ही हुए थे कि एक चीखता चिंगाड़ता बच्चा, जिसको 3 बहुत सेहतमंद मर्दों ने दोनों बाजुओं और एक टांग से पकड़ रखा था, मस्जिद में दाखिल हुए। उस्ताद साहब सलाम फेर चुके थे। उन्होंने इतनी बुरी हालत में उस छोटे से बच्चे को देखा तो शश्तर रह गए और पूछने पे पता चला कि ये बच्चा कल शाम को उस बाग में गया था और जब घर वापस आया तब से ऐसी हरकतें कर रहा है।
اس نے کل سے کافی سارے برتن توڑ دیے ہیں اور گھر کے بڑوں کو بھی مار رہا ہے۔ استاد صاحب نے کہا کہ بچہ باغ میں گیا اور وہاں پر یہ ڈر گیا ہے کیونکہ باغ ہے، گلاب کے پھول ہیں اور ایک طرف سیب کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب پھل اور پھول جب ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اندیکھی مخلوقات کا بسیرا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ بس اس بچے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ استاد صاحب کے کہنے پر بچے کو ایک طرف پکڑ کر بیٹھنے کو کہا گیا اور پھر دم شروع کیا گیا۔ دم کرتے کرتے بچہ پرسکون ہوتا گیا۔ جب استاد صاحب نے دم کیا تو اس بچے کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ وہ اتنی پرسکون نیند سو گیا کہ اس کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ جیسے ہی اس بچے کو لے کر مسجد سے نکلے تو استاد صاحب نے کہا کہ اسے کل صبح پھر فجر کے بعد لانا تاکہ ایک اور دم کیا جائے، پھر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سبق پڑھا اور بھاگتے بھاگتے مسجد سے نکل گئے۔ جب ہم لوگ مسجد سے نکل رہے تھے تو میرے قدم خود بخود باغ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن بانو نے گھر کی طرف قدم موڑ دیے۔ میں نے اسے پکارا کہ کیوں، باغ میں نہیں جانا کیا؟ تو بانو اچھی خاصی اس واقعے سے ڈر چکی تھی۔ کہنے لگی، نہ بابا نہ، میں تو نہیں جاؤں گی باغ میں۔ کیا تم نے اس بچے کا حال نہیں دیکھا؟ کیسے برے طریقے سے ڈرا ہوا تھا۔ اگر اس کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے لڑکا ہو کر تو ہم تو پھر لڑکیاں ہیں۔ نہ بابا نہ، ہم نہیں جاتے۔ اور فضا تم بھی مت جاؤ، چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ بانو نے میرا بازو پکڑنا چاہا لیکن میں نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا بازو اس سے چھڑوا لیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس کی ہم عمر ہوتے کس طرح سے مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ بانو مجھے روکتی ہی رہی لیکن میں اس کے منع کرنے کے باوجود باغ کی طرف مڑ گئی۔ لیکن کچھ ہی آگے جاتے ہوئے میں خود بھی خوفزدہ ہو گئی اور واپس بانو کو لینے کے لیے چل پڑی۔ بانو، بانو، میری پیاری بانو، سنو تو صحیح۔ میں نے اسے 3 آوازیں دی، تب اس نے کہیں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دیکھو بانو، اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا تو ہم بھی استاد جی سے دم کروا لیں گے جیسا کہ اس بچے نے کروایا، اور دیکھو وہ کتنا پرسکون ہو گیا تھا۔ بانو کو فضا کی یہ بات کچھ اچھی لگی۔ اس کے چلتے قدم ایک دم سے رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، واقعی استاد جی ہمیں دم کر دیں گے؟ وہ کس حد تک بے یقینی کی کیفیت میں بولی۔ ہاں تو اور نہیں کیا پگلی، ہم تو استاد جی کے شاگرد ہیں نا، ہمیں بھلا وہ دم کیوں نہیں کریں گے؟ چلو آؤ اب ہم اس باغ میں چلتے ہیں۔ میں نے بانو کو منا ہی لیا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی ہم باغ میں داخل ہوئے بانو نے میرا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے مطابق کسی مخصوص سی ہوا نے اس کے قدموں کو جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ باغ کے عین وسط میں پہنچ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور فضا مسلسل کھڑی رہی۔ وہ نہیں بیٹھی بلکہ وہ زیادہ تر سر نیچے جھکا کر ہی کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ باغ کی سیر کرتے کرتے کچھ مزید آگے چلی گئی۔ میں گلاب کے پھولوں کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک فضا نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں جب تک اس کی جانب دیکھتی اور اس سے کچھ پوچھتی کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ آدھا باغ بھی عبور کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس نے پیچھے ہی جانا پڑا۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو گئی اور گھر میں داخل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے۔ میں بھی پیچھے ہی اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوسی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی جہاں دادی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ انہوں نے چشمے کو تھوڑا سا نیچے کیا، میرا مکمل طور پر جائزہ لیا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی جہاں پہ میں نے ایک کہانیوں والی کتاب نکالی جو پچھلے مہینے ابا میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میں اسے پڑھنے میں اس قدر مشغول ہو گئی کہ مجھے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ رات ہو چکی ہے۔ امی مجھے کھانے کا کہنے کے لیے آئیں۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو بانو کی امی اور دادی بڑے ہی غصے میں گھر میں داخل ہوں۔ وہ شاید مجھ سے ہی ملنے کے لیے آئی تھی۔ بانو کی دادی نے شدید غصے کے عالم میں کہا کہ آج یہ دونوں پھر باغ گئی تھی جہاں بانو بہت زیادہ ڈر گئی ہے اور اسے شدید بخار ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باغ میں ان کا کیا کام ہے۔ بانو کی دادی چپ چاپ بس مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اسے باغ میں نہیں لے کر گئی تھی، وہ خود گئی تھی۔ میں نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، وہ اتنی بہادر نہیں ہے کہ فضا
خود ایسی جگہوں پر جائے، یہ تم ہی ہو جو اسے ایسے سبق دیتی ہو۔ بانو کی دادی نے ناک پہ چشمہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ میں پھر بحث کرنے لگی تھی، امی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ میں چپ کر گئی اور وہ دونوں کافی غصہ کرتے ہوئے پیر پٹکتی گھر سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر میری باری آئی، دادی اور امی کے ہاتھوں شامت۔ اف، میں نے چپ چاپ سب کچھ سن لیا۔ امی نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں کبھی بھی باغ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ ارے اس سے یہ وعدہ لو کہ یہ ہماری اجازت کے بنا کہیں نہ جائے۔ جی اچھا، میں یہ کہہ کر جھٹ سے کھانے پر ٹوٹ پڑی، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے اس طرح کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہی دادی نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ میں نے سنی انسنی کر کے ڈٹ کے کھانا کھایا اور پھر کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تو کچھ پڑھنا بھی تھا۔ میں ہمیشہ امی کے پاس ہی سوتی تھی۔ میں سوئی ہوئی تھی کہ رات کے کسی پہر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان میں کوئی سرگوشی کی ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر سے سونے کی کوشش کی، بھلا کوئی مجھے کیوں بلائے گا۔ اس کے بعد میں مکمل سکون سے سوئی رہی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دائیں کان میں کچھ درد ہے۔ میں نے پھر سے اسے اپنا وہم سمجھا اور اسکول چلی گئی، جہاں پہ سب نے مجھ سے بانو کی غیر حاضری کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ کیونکہ وہ میری دوست ہے، اسی لیے سب مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے۔ میں نے یہی کہا کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ویسے پورا دن میں اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں باغ میں نہیں جاؤں گی، لیکن جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلی، نہ چاہتے ہوئے بھی باغ کی طرف مڑنے لگی۔ میں حیران تھی کہ میرے قدم خود بخود باغ کی طرف کیسے مڑ گئے ہیں۔ میں خود نہیں جانتی تھی۔ جیسے مدہوشی کے عالم میں باغ کے اندر چلی گئی اور مجھے کچھ علم ہی نہ ہو سکا۔ میں گلاب کے پودے کے پاس بیٹھ گئی، جس کی خوشبو اس قدر خوشگن تھی کہ میں آج سے پہلے ایسی خوشبو کبھی بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ میں گلاب کے پھولوں کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی جب میری گود میں ایک سیب آ کر گرا۔ سیب معمول سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ میں نے اتنا بڑا سیب دیکھا تو حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگی کہ یہ کیسا سیب ہے۔ ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا جب ہی مجھے کہا گیا کہ یہ سیب کھا کر دیکھو۔ کیا تم نے کبھی ایسا میٹھا اور خوبصورت سیب پہلے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ میں نے سیب کو کھانا شروع کیا تو کھاتی ہی چلی گئی، کیونکہ میں نے ایسا سیب واقعی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کھایا تھا۔ یہ کچھ عجیب سا سیب تھا۔ میں نے جب کھانا شروع کیا تو پھر کھاتی ہی چلی گئی، کیونکہ میرے ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی میرا سیب ختم ہوا، پورا باغ جیسے کسی سر میں آ گیا۔ مجھے لگا باغ کا ہر پودا اور درخت جھوم رہا ہے۔ میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو باغ کا ذرہ ذرہ محو رقص تھا۔ بے ساختہ میرے پیروں میں بھی حرکت شروع ہو گئی اور میں نے بھی جھومنا شروع کر دیا۔ روز یہاں آیا کرو فضا، کسی نے میرا نام لے کر کہا۔ میں روز یہاں آیا کروں گی، میں نے بھی اسی جذبے سے جواب دیا۔ شاباش اچھی لڑکی، آواز پھر سے گونجی، لیکن اب کی دفعہ یہ کسی مرد کی آواز تھی جو مجھ سے اور میں اس سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی، مجھے علم ہی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو دادا جان میرے بالکل پاس کھڑے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ مجھ سے شکوہ گناہ ہو کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ منع کرنے کے باوجود بھی وہ دادا جی میں یہاں، مجھ سے فی الوقت کوئی بھی جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ چلو گھر چلو، تحکمانہ انداز میں انہوں نے کہا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور دادا جان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہ کی، بلکہ خاموشی سے چلتے رہے۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر وہ بیٹھ گئے، سڑک کے کنارے لگے بینچ پر، اور ساتھ ہی مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے کچھ گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے فضا، میری بچی باغ میں جانے سے منع کیا تھا نا، اس کے باوجود تم کیوں وہاں گئی؟ ان کا انداز محبت بھرا تھا، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی لگا جیسے وہ پریشان ہے۔ میں خود نہیں گئی دادا جان، لیکن جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے میرے قدم خود بخود باغ کی طرف اٹھ گئے تھے۔ میں نے بنا جھوٹ بولے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اچھا، لیکن بچے آئندہ احتیاط کرنا، کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کے بنا پر ہم سب کو پریشانی ہو۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، زندگی تو بڑی ہی مشکل ہے،
اسے گزارنے کے لیے چھوٹوں کو بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ مشکلات سب کے لیے ہوں گی۔ وہ بڑے تحمل سے مجھے سمجھا رہے تھے اور میں واقعی ان کی بات کو سمجھ بھی گئی تھی۔ پھر ہم دونوں گھر کی جانب چل پڑے، جہاں پر دادا نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرے دل میں دادا جی کی محبت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بالکل بھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، سب کی بات مان کر اچھی بیٹی بن کر رہوں گی۔ میں نے گھر جا کر خاموشی سے اپنا ہوم ورک کیا، پھر دادی کے پاؤں بھی دبا دیے۔ سب مجھ سے بڑے خوش تھے کہ میں اچھی بچی بن گئی ہوں۔ امی نے بھی مجھے شاباش دی اور کہا کہ کل میرے ساتھ چلنا، ہم بانو کی خیریت دریافت کر کے آئیں گے۔ میں نے جی کہہ کر امی کو مزید مطمئن کر دیا۔ ابا 3 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے، انہیں دفتر میں بہت کام تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ابا بھی جلدی سے گھر آ جائیں تاکہ امی ان کو بھی بتا سکیں کہ میں کتنی اچھی بچی بن گئی ہوں۔ رات کو میں نے دادی کے دوبارہ سے پیر دبائے اور امی کے ساتھ چپک کر سو گئی۔ فضا، اٹھو فضا، اٹھو، تم ہماری بہو ہو، اٹھو فضا۔ جب مسلسل یہ سرگوشیاں ہوتی رہیں، ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت تو مجھے لفظ بہو کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ سرگوشیاں مسلسل ہو رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن وہ ایک مخصوص خوشبو تھی جو باغ میں تھی۔ وہ اس وقت پورے کمرے میں رچی بسی تھی اور وہ اس قدر مسحور کن تھی کہ میں سرگوشیوں کو بھول کر اس خوشبو کے چکر میں پڑ گئی۔ تم ہماری بہو ہو، آج سے تم اسے اپنے ذہن میں رکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سے چارپائی پر لیٹ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بہو کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہ لفظ کہیں سنا تو ہے لیکن کہاں پر، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہا۔ خیر، صبح اٹھ کر امی سے پوچھ لوں گی، یہ سوچتے ہوئے بڑے ہی مطمئن انداز میں لیٹی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو آنکھیں بھی سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ امی کے پوچھنے پر میں نے کچھ بھی نہ بتایا، بس امی سے پوچھنے لگی کہ امی، یہ بہو کیا ہوتی ہے؟ امی میری یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ فضا، تم اتنی چھوٹی ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہو میری جان؟ اچھا امی بتائیں نا، میں نے امی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ بہو جیسے میں تمہاری دادی جان کی ہوں، تمہارے دادا جی کی ہوں، اور تمہاری ممانی تمہاری نانی جان کی بہو ہیں۔ مطلب امی جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے؟ جی بیٹا، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر میں تو بہو نہیں ہوں نا؟ میرے سوال پر امی کے ہاتھ سے چمچ گر پڑا۔ وہ شدید حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ فضا، یہ کیا بدتمیزی ہے بیٹا؟ آپ اپنی عمر سے بڑھ کر باتیں کیوں کرتی ہیں؟ امی نے کچھ زیادہ ہی غصیلے انداز میں مجھ سے کہا۔ امی وہ کہاں سے سنا ہے تم نے یہ لفظ؟ ابھی بھی وہ غصے میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ امی وہ میری اردو کی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، مس نے سمجھایا تھا لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ امی یہ سب سن کر کچھ پرسکون ہوئی اور کہنے لگیں، چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اپنے اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی اچھا، اور وہاں سے چل پڑی۔ اب بچے کچھ پوچھیں بھی نہ، پھر یہ بڑے کہتے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کرو۔ اب پوچھا ہے تو ڈانٹ دیا۔ مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے بھی لنچ باکس ساتھ نہ لیا۔ آج جیسے ہی اسکول میں داخل ہوئی، بانو بھی اسکول آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے پیچھے گئے اور اس سے منانے تو اس سے سوری بولنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے پورا دن کوئی بات ہی نہ کی۔ پھر میں نے بھی اسے نہیں بلایا۔ پورا دن عجیب ہی بے چینی میں گزر گیا۔ آج تو میں سپارہ پڑھنے بھی نہیں گئی تھی، بس گھر میں ہی رہی۔ ہمارے گھر میں کہیں سے بھی چھٹی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا کیونکہ ابا اور دادا بڑے سخت گیر واقع ہوئے تھے، لیکن آج میں نے بھی ریکارڈ توڑ ہی ڈالے اور چھٹی کر لی۔ سب کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا۔ شام ہوتے ہی گھر میں چہل پہل سی نظر آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آج ابا آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بہت ہی اچھی خبر ہے۔ میں نے بے صبری سے ابا کا انتظار کیا۔ رات کے تقریباً 8 بجے ابا گھر آ گئے تھے۔ بہت سارا سامان لے کر آئے تھے جن میں میری بڑی سی گڑیا بھی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی بالکل عارضی ثابت ہوئی جب ابا نے یہ بتایا کہ ہم سب بہت جلد شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر بھائی اور امی کے لیے تو خوشکن تھی، پر میں اداس ہو گئی اور میرے ساتھ ساتھ دادا اور دادی بھی پریشان ہو گئے۔ ابا کے مطابق ملازمت کے لیے روزانہ گاؤں سے شہر تک کا سفر کوئی عام سی بات نہیں ہے، اور پھر آگے بچے بڑی جماعتوں میں ہو جائیں گے
تو ان کو بھی تو اچھے اسکولوں میں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ دادا جی نے ابا کی خوشی کی پرواہ کرتے ہوئے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ لیکن میں گاؤں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، دادی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ پر اماں، آپ اکیلی کیا کریں گی؟ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، تمہارے ابا بھی میرے ساتھ ہی ہیں، ہم یہیں رہیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی یہاں رہوں گی، میں نے بھی پرنم آنکھوں سے کہا۔ سب میری اس بات کو کم عمری کی حماقت سمجھتے ہوئے مسکرانے لگے۔ میں یہ سوچ کر ہی مجھے کہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا رونے لگ گئی۔ مجھے اپنے اس گاؤں سے بے حد محبت تھی، میں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے وہ گڑیا بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، میں نے اسے بھی دور پھینک دیا۔ اس رات میں جب امی کے ساتھ لپٹ کر سونے لگی تو مجھے امی پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ اتنی خوش کیوں ہے جانے کے لیے۔ مجھے انہی سوچوں میں رات کا 1 بج گیا۔ نہ جانے کیوں میں شہر جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے ماموں شہر میں رہتے تھے۔ ان کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ شہروں میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پر وہاں باغات تو بالکل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے نہ جانے میرے کان میں ہونے والی سرگوشی نے پھر مجھے جگا دیا۔ تم ہماری بہو ہو، تم جہاں کہیں بھی چلی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بڑے پرسکون انداز میں سو گئی۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی امی نے کہا، فضا اپنی ضروری پیکنگ کر لو، ہم نے کل ہی نکلنا ہے شہر کے لیے۔ امی اتنی جلدی کیوں؟ ارے جانا ہے تو بس جانا ہے نا، اب اس میں بحث کی کیا بات؟ امی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں چپ چاپ سی دادی کے کمرے میں گئی جہاں وہ افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی اور دادا ان کو تسلی دے رہے تھے۔ دادی آپ دونوں مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ بیٹی تمہارے ابا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دادا نے بس اتنی سی بات کی اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں دادی کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی۔ اگلی صبح ہم چاروں شہر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میرا دل بار بار باغ کی طرف مڑتا جا رہا تھا، لیکن پھر یہ پرسکون جملہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس نے مجھے بڑا سکون دیا۔ شہر جانے تک وہ خوشبو اور سرگوشیاں میرا پیچھا کرتی رہیں۔ میں نے جیسے تیسے سفر طے کیا۔ شہر والا ہمارا گھر بے حد پیارا تھا، اس گھر کا اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا باغ تھا۔ بس میری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سیدھا باغ میں گئی اور ایک ایک پھول کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ میں جیسے جیسے پھولوں کو ہاتھ لگا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سے کچھ پھول تو خوشی محسوس کر رہے ہیں اور کچھ پھول خراب ہو رہے ہیں۔ میں بڑی خوش تھی پھولوں کی اس ادا کو دیکھ کر۔ ہم لوگ شہر میں آ کر خوش تھے، ہر سہولت یہاں موجود تھی۔ بہترین اسکول میں ابا نے ہمارا ایڈمیشن کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں عمر کے 13ویں حصے میں پہنچ کر 9ویں جماعت میں داخل ہو گئی تھی۔ بھائی کالج میں پہنچ گئے تھے۔ دادا دادی کبھی کبھار ہمارے پاس رہنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن ہم لوگ پھر شہر سے گاؤں کی طرف بہت ہی کم گئے۔ شہر کی زندگی میں ہم اس قدر مصروف ہو گئے کہ پورا دھیان میرا صرف میری تعلیم کی طرف تھا۔ بھائی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی تعلیمی میدان میں خوب جھنڈے گاڑے۔ اب میں 10ویں جماعت میں ہو چکی تھی اور عمر کا بھی 14واں سال شروع ہو چکا تھا۔ دادی جان نے بارہا میرے والدین سے کہا کہ اب فضا کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ خاندانی قوانین کچھ ایسے ہی تھے۔ لیکن جب سے ابا شہر میں آئے تھے ان کے خیالات مکمل طور پر بدل گئے تھے اور پھر میں بھی بھائی کی طرح مزید پڑھنے کی خواہاں تھی۔ دادا دادی خاموش ہو گئے۔ ایک دن اسکول کا ایک روزہ ٹرپ شہر کے ان حصوں کی جانب گیا جہاں پر ایک مصنوعی جنگل بنایا گیا تھا۔ میں بھی اس ٹرپ کے ساتھ گئی۔ ہم لوگ اسکول بس کے ذریعے اس جنگل کے جانب سفر میں تھے۔ جیسے ہی میں بس میں سوار ہوئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سا لہراتا ہوا میرے ساتھ ہی بس میں سوار ہوا۔ میں کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اب اتفاقاً کچھ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ بیٹھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ جب ہم لوگ اس جنگل کے قریب پہنچے تو ایک مانوس سی خوشبو میرے چاروں طرف بکھر گئی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ یہ وہم ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر وہ خوشبو بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھ پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بس کب رکی کب نہیں مجھے کچھ علم نہیں۔ جب سب لوگ نیچے اتر گئے تو آخری ممبر نے مجھے
झिंझोड़ कर उठाया कि तुम क्या यहाँ बस में सोने के लिए आई हो? मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा तो बस में कोई भी नहीं था, सिवा उस लड़की के जो मुझे झिंझोड़ कर उठा रही थी। मैं उसके साथ बाहर आ गई। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ ही साथ कोई साया भी लहराता हुआ मेरे साथ उतर रहा है। मैं आगे आगे चल रही थी, लेकिन सर में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा था। हम लोग जंगल में लगे उन दरख्तों की जानिब गौर से देख रहे थे, जो मसनूई लेकिन उनको बिल्कुल कुदरती तरीके पर उनकी परवरिश की जा रही थी। मैम और सर हमें उन दरख्तों की अहमियत के बारे में बता रहे थे। शाम तक हम लोग उस जंगल में रहे और फिर वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी पे मैंने आस पास गर्दन मोड़ कर देखा, लेकिन वो सुप वाली लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं हैरान हुई, लेकिन इससे ज़्यादा मैं परेशान भी हुई कि वो लड़की जब पूरा दिन हमारे साथ रही है तो अब कहाँ चली गई। मैंने अपने साथ बैठी नरगिस से पूछा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उसे काफ़ी समझाया कि उसका हुलिया इस तरह का था, वो इस तरह के बाल थे उसके। अच्छा, उसका नाम क्या था? नरगिस ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ते हुए पूछा। नाम तो मैंने नहीं पूछा, मैंने सर झुकाते हुए कहा। अजीब हो तुम भी फिजा, वो तुम्हारे साथ पूरा दिन रही और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। चलो आप फिर सुकून से बैठ जाओ, समझ लो कि तुमने किसी भूत को पूरा दिन वक्त दिया है। नरगिस के कह ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर चुकी थी। मेरा सर अब दर्द से फटने लगा था। मैंने पूरा दिन किसके साथ गुजार दिया, मुझे कुछ अंदाज़ा न हुआ। रात के 8 बजे हम लोग घर पहुंच गए। मैंने कुछ भी नहीं खाया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन की बेशुमार थकावट के बाद अब मेरा अंग अंग दर्द से टूट रहा था। लेटते ही मैं सो गई। रात के किसी पहर वही बचपन वाली सरगोशी मेरे कान में सुनाई दी। मैं जल्दी से आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। तुम हमारी बहू हो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ से जल्द अज जल्द ले जाया जाए। दूसरे जुमले ने मुझे हिलाकर रख दिया कि मुझे कहाँ ले जाया जाना है। अभी तुम सो जाओ, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करते हैं। इस भद्दी आवाज़ ने मुझे अब सोने और फिर मुलाकात का कहा। मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा डरी थी, और डरी भी इतना ज़्यादा कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर लॉन में वही एक मखसूस खुशबू फैली हुई थी, लेकिन आज खुशबू के साथ एक मखसूस सा साज भी था। उस साज में एक तासीर थी। मैं बिला वजह ही लॉन की जानिब खींचे चले जा रही थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं आवाज़ सुनकर एकदम से पीछे मुड़ी, जहाँ भाई खड़े मुझे घूर रहे थे। मैं वो भाई, वो कमरे में दम घुट रहा था तो मैं कुछ देर के लिए ताज़ा हवा में आना चाहती थी। लेकिन कमरे में तो एसी चल रहा है ना? भाई के दूसरे सवाल पर मैं चौंक गई। जी भाई, चल रहा है, जाओ कमरे में। भाई की गरजदार आवाज़ में जल्दी से वापस कमरे की तरफ चली गई। लेकिन इसके बाद बाकी मांदा रात मैंने बैठकर गुजारी। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मुझे शदीद बुखार था। अम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। मैं घर में ही थी। शायद दोपहर के वक्त मैं कुछ देर के लिए उठकर अम्मी के कमरे में गई, जहाँ वो सीने पिरोने में मसरूफ़ थी। अभी मैं उनसे कुछ बात करने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे पर बैल हुई। आने वाले लोगों के साथ मेरे दादा दादी और मेरे अब्बा भी शामिल थे। इन सब के पीछे एक मानूस सा चेहरा था। मुझे लगा मैंने कहीं इसे देखा है। अरे फुप्पो आप! खुशी के मारे मैं चिल्लाने लगी। फुप्पो 12 साल के बाद सऊदी अरब से वापस आई थी, और मज़े की बात तो ये थी कि सीधा हमसे ही मिलने आ गई थी। हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। अब्बा की खुशी तो दीदनी थी। बहन से इतने अरसे के बाद मिल रहे थे वो। दरअसल अपने ससुराल वालों के साथ वहाँ पर रहती थी। अभी भी अकेली ही आई थी वो, बाकी उनका पूरा ख़ानदान वहीं पर था। अम्मी ने खाने पर अच्छा खासा एहतमाम कर डाला। हम सब ने बड़े ही खुशगवार मूड में खाना खाया। खाना खाने के बाद पप्पू ने बड़ी ही मोहब्बत से मेरा हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया। ये मेरे घर वालों के लिए किसी ईद जितनी खुशी वाली खबर थी। अब्बा के बस में होता तो वो शायद मुझे इसी वक्त उनकी बहू बना लेते, लेकिन वही बात कि कुछ ख़ानदानी तकाज़े भी होते हैं जिनको बेटी वालों को पूरा करना होता है। अब्बा ने पप्पू से कुछ वक्त मांग लिया। सब बेहद खुश थे कि अल्लाह ने इतना अच्छा घर दे दिया। शाम को अब्बा मेरे कमरे में आए, जहाँ मैं अपनी स्कूल की किताबें लेकर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे मेरी मर्ज़ी जानने की कोशिश की। मैं खामोश और झुके हुए सर को उन्होंने हाँ समझा और बहुत खुशदिली से मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए।
یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اس رات دادی، پپو، امی اور میں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں حقیقت میں بہت خوش تھی۔ طلاق کا تصور ہی میرے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا۔ رات کے 1 بجے تک جب گپ شپ ہوتی رہی اور پھر سونے کی تیاری سب کرنے لگے، میں بھی سونے لگی۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، وہی ایک مانوس سی سرگوشی میرے کانوں تک پہنچی۔ تم ہماری بہو ہو، خبردار اگر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو۔ میں یہ سنتے ہی اپنے سر تک کمبل لے گئی، گویا ڈر کو بھگانے کا یہ کارآمد طریقہ لگ رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بہت جلد تمہیں اپنے ملک میں لے جائیں گے، بس اب اور نہیں، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی۔ گرجدار آواز نے میرے اندر تک ایسا خوف پیدا کر دیا کہ میں ڈر کے مارے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح تک میں تیز بخار میں جل رہی تھی۔ آئے دن اس بخار نے میری امی ابا کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے پریشان رہنے لگے تھے۔ میں بخار میں تپ رہی تھی اور پپو میرے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سبھی بڑے پریشان تھے کیونکہ میں ایک طرح سے بے ہوش تھی اور مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میں خود تو بستر پر ہوں لیکن میری روح ہوا میں معلق ہے۔ امی شاید مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ ابا ڈاکٹر کو بلا لائے۔ وہ ضروری ادویات دے کر آرام کا مشورہ دے کے چلا گیا۔ بخار اگلے 4 دن تک مسلسل مجھ سے چمٹا رہا۔ پھپھو نے میری بیماری کے دوران ہی شادی کی تاریخ طے کر لی کیونکہ وہ اب مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ شادی کے بعد مجھے بھی مستقل طور پر سعودی عرب ہی شفٹ کر جانا تھا۔ جب میں کچھ بہتر ہوئی تو اماں کے ساتھ بازاروں کے چکر لگانے لگی۔ طلحہ اور ان کے والد بھی پاکستان آ چکے تھے۔ ٹھیک 10 دن کے بعد میری رخصتی تھی۔ یہ سب اس قدر جلدی میں ہوا کہ میں کسی کو اسکول میں دعوت نامہ بھی نہ بھیج سکی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا ہر لڑکی کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ابا جی اور امی میرے کمرے میں آئے۔ میں نے مزید سر جھکایا۔ دونوں نے آ کے مجھے پیار دیا۔ امی مجھ سے کوئی بات کرنے لگی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، فضا تمہیں تو پھر بڑا تیز بخار ہے میری بچی۔ ایک دم سے میں نے امی کے ہاتھ کو اتنی شدت سے جھٹک دیا کہ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ فضا نہیں ہے۔ گھونگھٹ کی اوڑ سے ایک ہیبت ناک چہرہ برآمد ہوا اور اپنے لمبے دانتوں کو امی کے ہاتھ پر گاڑتے ہوئے بولا، یہ ہماری بہو ہے، اب سے نہیں، جب سے یہ 3ری جماعت میں تھی تب سے۔ اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ ہم اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ابا نے جب یہ سب سنا تو پریشان تو بہت زیادہ ہوئے لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے بڑی ہی مضبوطی سے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ میری بیٹی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ ہم لوگ جناتی باغ کے سربراہ ہیں۔ تمہاری بیٹی ہماری بہو ہے، اب ہم اسے اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری کرسی نے زمین سے اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیا۔ میں یہ سب دیکھ کر چیخنے لگی۔ میری چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور مجھے لگا جیسے پورے جہان میں گونج رہی ہوں اور ابھی ساری چیزیں یہیں اکٹھی ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری بچی کو چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس نوکیلی مخلوق سے ابا جی نے منت سماجت کی لیکن وہ کسی بھی صورت بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا ہے جناب، آپ کی بیٹی ہماری بہو ہے اور یہ معاملہ بڑا پرانا ہے، اسی لیے ہمارے راستے میں روڑے مت اٹکائیں اور ہٹ جائیں یہاں سے۔ ابا جی نے ایک اور کوشش کرنے کی ہمت کی، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میری بچی کا کیا قصور ہے۔ حیرت ہے، تمہاری بچی جب بہت ہی چھوٹی تھی تب سے ہی اس باغ میں جا رہی تھی اور تم کیسے باپ ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں تھا کہ تمہاری بچی نے وہاں جا کر کیا کیا کیا؟ اب جو کچھ بھی کرتی رہی ہے اس کو اس کی کڑی سے کڑی سزا تو لازمی ملے گی نا۔ میری کرسی نے اب مزید حرکت کرنا شروع کر دی اور میں پنکھے کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ میری کرسی بھی اب میرے نیچے سے نکل چکی تھی۔ میں مزید چیخ چلا رہی تھی لیکن سوائے میرے والد کے اور کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ امی تو کب سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ والد ایک ایسی ہستی تھے جو بیچارے اکیلے ہی یہ سب کچھ سہ رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ابا جی بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھے تاکہ دروازہ کھول سکیں لیکن ان کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لگا اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ میں رو رہی تھی دل سے کہ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔
ایک دم سے مجھے بانو بھی یاد آئی جو مجھے واقعتاً کہا کرتی تھی کہ باغ میں جانے سے بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ پھر وہ استاد صاحب کے پاس آنے والا وہ بچہ جو باغ میں ہی جانے سے ڈر گیا تھا۔ میں روئی جا رہی تھی، لیکن آج یہاں کوئی بھی میری فریاد سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں چھت کے پاس یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی اور میری آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ دروازے پر ایک دفعہ پھر سے دستک ہوئی۔ منظور بیٹا، باہر آؤ، مولوی صاحب آئے ہیں اور نکاح کے بول پڑھانے ہیں۔ یہ دادا جی تھے۔ مجھے ان پہ بھی اس وقت شدید پیار آیا کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے اس وقت سمجھایا تھا کہ باغ میں نہیں جانا، لیکن میں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے باغ کی طرف چلی گئی تھی۔ دادا جی کو جب کوئی بھی جواب نہیں ملا تو وہ دوسری چابی لے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر میں تھوڑی سی محنت کے بعد دروازہ کھل گیا تھا، لیکن اندر کے منظر نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر ابا کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ فضا کہاں ہے۔ ابا کچھ بولے نہیں، چھت کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ دادا جی کی جو ہی مجھ پر نظر پڑی وہ ہیجانی کیفیت میں میری طرف دیکھنے لگے۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھے وہ مزید آگے چل ہی نہ پائے کیونکہ ان کے پاؤں زمین میں جکڑ دیے گئے تھے۔ وہ اٹھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو چکے تھے۔ ابا جی نے دادا جی کو اشارہ کیا کہ وہ اس طرح سے مت اٹھ کر جائیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن میرے اچھے دادا کبھی بھی مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اب براہ راست اس نوکیلی مخلوق سے بات کی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جواب پھر وہی تھا کہ یہ لڑکی ہماری بہو ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ دادا نے بھی مقابلہ کرنے کا سوچ لیا۔ وہ منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے، جس پہ اس خوفناک نوکیلی مخلوق نے بتانا شروع کیا کہ لائل پور کا وہ باغ جسے تم لوگ ہمیشہ سے یہ کہہ کر بلاتے ہو کہ وہاں پر جنات بسیرا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈراتے بھی ہو، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم جنات وہاں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، تو پھر اس بالش بھر کی لڑکی نے ہمارا جینا کیسے دوبھر کر دیا تھا؟ یہ وہاں روزانہ جاتی تھی، اور جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی اس نے وہاں پر پیشاب بھی کیا جہاں پہ ہم نے سیج سجائی ہوئی تھی۔ اب میرا بیٹا دولہا بنا بیٹھا تھا، اس نے اس کی سیج کو ناپاک کر دیا۔ بس اس دن سے لے کر میرے بیٹے نے یہی سوچا کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا اور پھر اس کو بیوی کے روپ میں اذیتوں سے گزاروں گا۔ یہ پوری زندگی ان اذیتوں کو یاد رکھے گی۔ ہم نے اسے یہ سب اس وقت نہیں بتایا کیونکہ ہم نے اسے کہا تھا کہ یہ ہماری بہو ہے۔ ایک دم سے مجھے یاد آ گیا کہ واقعی میرے کانوں میں یہ سرگوشی تو بچپن سے ہی ہو رہی تھی کہ میں کسی کی بہو ہوں۔ کرسی نے مزید ہلنا شروع کر دیا۔ میں ایک دم سے رو پڑی اور دادا جی کو پکارنے لگی، مجھے بچا لیں دادا جی، میں منت کرتی ہوں، مجھے بچا لیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ کہوں کی آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ دادا جی نے ایک دفعہ پھر سے ہمت جمع کی اور کہنے لگے، دیکھو آج اس کی شادی ہے، اسے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ دادا جی کی طرف سے کچھ دیر کے لیے متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اچھا تو واقعی کوئی بھی نہیں کرے گا؟ دادا کو لگا کہ شاید اس جن کو میری کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ دادا جی خوش ہو گئے کہ شاید اب بات بن جائے گی، لیکن یہ محض خام خیالی ثابت ہوئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے میری کرسی کو زور زور سے ہلانے لگا۔ ہم جنات ہیں، کس طرح سے تم انسانوں پر بھروسہ کر لیں؟ وہ کرخت آواز میں بولا، دیکھو ہم بھی تو کئی سالوں سے وہیں پر رہتے آ رہے ہیں نا، کبھی بھی تم لوگوں کو کوئی تکلیف دی ہو تو بتاؤ مجھے۔ دادا جی اب اس کو ماضی کی کچھ باتیں یاد کروا رہے تھے۔ بلکہ میری دادی تو تم جنات کی پچھلی نسل میں سے 3 جنات کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتی تھی۔ دادا جی کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اچانک کمرے میں دھواں سا نمودار ہوا اور ایک بوڑھا سجن کمرے میں نمودار ہوا۔ وہ دادا سے براہ راست مخاطب ہوا اور کہنے لگا، آپ کی دادی کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، لیکن اس بچی نے بڑا ہی غلط کیا، اسے اس کی سزا تو مل کے ہی رہے گی۔ دادا جی نے جنات کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آئندہ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے آپ میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ اس بوڑھے جن نے اپنے پوتے جن کو کہا کہ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو بس پھر اعتبار کرو اور بچی کو جانے دو، ہم ان کی کہی گئی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں، اگر پھر کچھ ایسا ہوا
تو پھر انہیں کڑی سزا مل جائے گی یا آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ میں نے بھی ان کے سامنے ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے آنسو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاید قسمت نے اس وقت مہربانی کی اور میری کرسی نے ایک دم نیچے کی جانب حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے کی جانب حرکت کر رہی تھی۔ جیسے ہی کرسی زمین کے ساتھ لگی، میں کرسی سے خود بخود نیچے گر پڑی۔ ابا اور دادا بھی مکمل آزاد ہو چکے تھے۔ امی کو بھی آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ میں نیچے گئی تو ابا، اماں اور دادا میری طرف بھاگ کر آئے۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دادا نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگے کہ بیٹی دیکھو، آج کس قدر زیادہ ہم سب نے سزا پائی ہے۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی نے یہ دن دکھایا، اور اگر ہم ان کی منت سماجت نہ کرتے تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ ابا بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ امی کو مجھ پر غصہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ دروازے پہ پھر سے زوردار دستک ہوئی۔ ابا جی نے دروازہ کھولا، لیکن کھولنے سے پہلے سب کو سمجھا دیا کہ باہر کسی کو کچھ بھی خبر نہ ہو کہ اندر کمرے میں ہم پر کیا بیت گیا، کیونکہ اسی میں ہم سب کی عزت پوشیدہ ہے۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو ہم لوگوں کی نظروں کو سہ نہیں پائیں گے۔ دروازہ کھلنے پہ دادی اور پھپھو اندر آ رہی تھی۔ ہم سب کو یوں دیکھ کر کچھ پریشان تو ہوئی، لیکن دادا نے یہی کہا کہ اکلوتی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اسی لیے ہم سب بے حال ہو رہے ہیں۔ ابا جی کمال کرتے ہیں، کسی غیر کی بہو تھوڑی نہ بن رہی ہے، ایک گھر سے نکلے گی تو دوسرے گھر میں چلی جائے گی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اندر آئے اور جیسے ہی کلمے پڑھانے شروع کیے، میں نے دل سے رب پاک کا شکر ادا کیا کہ اپنی ہی مخلوق میں بیاہ کر جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔